अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कलीफ़त साहिर ताहिर, एपिसोड 39। सबा की ये हरकत तो गोया उसके दिल में दराज हो गई थी। पलड़ा फिर से बराबर हो गया था। यही बराबरी नौफल को भड़कता हुआ अलाव बना रही थी। आप जैसे जालिम इंसान को तो ये एजाज़ ही लगता होगा, चाहे किसी की जान का खून हो या जज्बात का। वो हद दर्जा बेबस थी। उसके साथ चलना मजबूरी था, वरना यहीं से वापस पलट जाती। यहाँ हर किसी को सिर्फ अपने ही जज्बात और एहसासात की फ़िक्र है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी टेंशन फ्री रहने को जी चाहता है, मगर हर जगह आपको अनचाहे बोझ की तरह शानों पर लादे फिरना पड़ता है। मुझसे तो कोई हमदर्दी नहीं आपको। सबा की टेंशन हद से सवा होने लगी। उस लम्हे उसने अपने आप को पूरी तरह नफ़ी होते महसूस किया था। चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहद वफ़ा एक शुगल है, बेकार लोगों का तलब सूखे हुए पत्तों का बेरौनक जज़ीरा है, खलिश दीमक सदा और आग पर बोसीदा सतरों का ज़ख़ीरा है। चलो छोड़ो कि अब तक मैं अंधेरों की धमक में सांस की ज़रबों पे चाहत की बिना रख कर सफ़र करती रही हूँ। मुझे एहसास ही कब था कि तुम भी मौसमों के साथ अपने पीरहन के रंग बदलोगे। चलो छोड़ो, मेरा होना ना होना एक बराबर है। तुम अपने खालो खत को आईने में फिर निखरने दो। तुम अपनी आँख की बस्ती में फिर से एक नया मौसम उतरने दो। मेरे ख्वाबों को मरने दो। चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है। मौसम की खूबसूरती, माहौल का सहर और मायनेखेज़ी तन्हाई कुछ भी तो उनके ध्यान में नहीं था। आसपास फैले जंगल से उड़ती दरख्तों की मशहूर कुन खुशबू भी उनके एहसास को महकाने में नाकाम थी। वो नाक की सीधी में देखता, ठोकरों से पत्थर उड़ाता चल रहा था, मगरूर तने हुए नकोश से। उस पर सिर्फ और सिर्फ सर्द आया थी और सबा उसकी हालत इस वक्त किसी लुटे हुए काफिले के सफ़ीर की सी थी, जो अपना सब कुछ हार चुका हुआ और दुनिया की कोई भी दिलकशी और अनाई उसके लिए कोई अहमियत न रखती हो। टूटी फूटी सड़क से उतर कर वो पथरीले रास्ते पर हो लिया। वो किसी रोबोट की मानिंद उसे 2 कदम पीछे चलती रही थी। अगली ऊंचाई तय करते ही सबा ने खुद को एक वसीअ और अरीज़ सरसब्ज घास के मैदान में पाया। तो खुद से बेपरवाह होने के बावजूद लम्हा भर के लिए ही सही, मगर उस दिलकश मकाम ने सबा की तवज्जो ज़रूर समेटी थी। अपने यूनिट के लोगों से बातचीत करती साले तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी थी। कैसा रहा सफ़र? उसने सबा का हाथ अपने हाथों में थामते हुए पूछा। उसकी शरबती आंखों में शरारत का अक्स वाज़ी था, मगर सबा को यूँ लगा जैसे वो उसकी हर बात से वाकिफ़ हो, जैसे वो जानती हो कि नौफल अहमद उसे किस मकाम पर रखे हुए है। वो कोशिश के बावजूद भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से नहीं दे सकी थी। साथ ही नौफल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, तो वो सबा को एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठने का कहती अपने यूनिट के लोगों की तरफ बढ़ गई। कैमरा, लाइट्स और दीगर इंतज़ामात बिल्कुल मुकम्मल थे। स्टिल फोटोग्राफी के लिए असद मुस्ताद फिर रहा था। मॉडल कल डायमा खूबसूरत से गेटअप में चहक रही थी। उसने खाली नज़रों से उन लोगों की तरफ देखा। हर कोई खुशबाश और मुतमईन था, जैसे दुनिया में कोई गम ही न हो। जाले ने नौफल का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था और वह मुसलसल बोलते हुए रामा को एक्ट करने के लिए बता रही थी। उसका शाना नौफल के शाने से मिस हुआ था। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर उसने नौफल को उसका सीन समझाया। वो दोनों कितने पास थे, हंसते मुस्कुराते, बिल्कुल मुकम्मल। सबा को लगा उसके दिमाग की नसें फट जाने को हों। सब लोग अपने काम में मसरूफ़ थे और उसे यूँ लग रहा था जैसे वो सब उस पर हंस रहे हों। जिसका शौहर उसे छोड़कर उसकी नज़रों के सामने किसी और के साथ हो। अंदरूनी खलफशार हद से बाहर हुआ तो वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। एड की शूटिंग शुरू हो गई थी। यूनिट का हर शख्स महवीर से नौफल और रायमा पर नज़र जमाए हुए था। वो किसी की भी परवाह किए बगैर तेज़ कदमों से एक तरफ को चल दी। यकलक थी धुओं जैसे सफ़ेद बादलों ने हर चीज़ को ढांपना शुरू कर दिया। तो असद ने आवाज़ लगाई, मैडम पैकअप करें, किसी वक्त भी ये बादल बरसना शुरू हो जाएंगे। नो वे, साले कोफ्त का शिकार होने लगी। अभी मुश्किल चंद सीन ही रिकॉर्ड हुए थे, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही आसमान पर जमा होने वाले स्याह सफ़ेद बादलों ने बिना वार्निंग के बरसना शुरू कर दिया। तो सभी बौखला कर चीज़ें समेटने लगे। बहुत अच्छे जा रहे हो तुम दोनों, खिलाफ तवक्को इस बार अहमद जल्दी पिक कर रही है। साले ने उन दोनों की तारीफ़ की थी, मगर नॉवल उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। उसकी नज़र किसी को तलाश कर रही थी। जाले, सबा कहीं यूनिट की गाड़ी में तो नहीं जा बैठी? वो मुतफक्किर हुआ था।
پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، مگر وہاں ڈرائیور کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ دونوں اسپاٹ بوائے تیزی سے سارا سامان گاڑی میں لادنے لگے۔ بارش اب تیزی پکڑ رہی تھی۔ کیا ہوا نوفل؟ نہیں ہے؟ ظالیہ ازحد پریشان سی اس کی طرف لپکی، جس کے اپنے حواس مکتمل ہو رہے تھے۔ او گاڈ، کہاں جا سکتی ہے وہ دیوانوں کی طرح گھوم کر چاروں طرف اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ ریلیکس نوفل، اسد کم ہیئر، ہری اپ۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اسد کو بلانے لگی۔ ابھی کسی سے کچھ مت کہو ظالم، تم لوگ اپنے راستے پر سے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اسی راستے پر ہو جہاں سے ہم آئے ہیں۔ نوفل کی بات ظالیہ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کسی کو صبا کی گمشدگی کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسد تیز ہوتی بارش میں بھیگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ ظالیہ وہیں سے چلائی، ٹارچ لے آؤ اسد۔ وہ بیچارہ وہیں سے پلٹا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ موجود تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ؟ نہیں، تم یونٹ کے ساتھ ہوٹل جاؤ، یہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ میں آگے سے تم لوگوں کو ملوں گا، اگر کوئی پریشانی ہوئی تو فون کر دوں گا۔ اس نے تیز لہجے میں بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا اور اس کے ہاتھ سے ٹارچ تھام لی اور اسی راستے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے وہ صبا کے ساتھ آیا تھا۔ ظالیہ حیران کھڑی اسد کو جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتی آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے آ بیٹھا۔ نوفل تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ شام اتنی گہری نہیں تھی جتنا بادلوں نے اسے سیاہ کر دیا تھا۔ اس نے پاورفل بیٹری والی ٹارچ آن کر لی۔ اس پل اس کا ذہن فقط ایک ہی نقطے پر رکا ہوا تھا، صبا۔ خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کبھی اکیلے میں کیجیے گا۔ اسے خیال آیا ابھی کچھ دیر پہلے شاید وہ انسان نہیں رہا تھا۔ کاش مجھ میں انسانیت نہ ہوتی تو میں ایسا بھی کر گزرتا، آزادی ملتی۔ اتنی آسان موت، میرے خدا۔ نوفل کا دل خدشات سے بوجھل ہونے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان لمحات میں صبا کچھ بھی کر سکتی تھی، شاید خودکشی بھی۔ اس وقت وہ اپنا تمام تر غصہ اور نفرت بھولے ہوئے تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک منٹ میں وہ کئی بار سوچ چکا تھا۔ موسم کے تیور خراب ہو رہے تھے، برستی بارش کی چادر کے پار کچھ دیکھنا ناممکن تھا۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی ٹینشن فری رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو انچاہے بوجھ کی طرح۔ ضمیر کی خلش ایک بار پھر سے اسے لعنت ملامت کرنے لگی۔ وہ پتھریلی سڑک پر تیز قدم اٹھا رہا تھا جب ٹارچ کی روشنی سڑک کے کنارے لگے درخت کے تنے کے ساتھ کھڑے کسی انسانی وجود پر پڑی۔ اورینج اور ریڈ لباس پر سیاہ شال کی جھلک نے نوفل کے قدموں کو وہیں ٹھٹکا دیا تھا۔ ایک کپ چائے۔ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تھا، ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے بنا کسی خاص کو مخاطب کیے فرمائش کی تو نگین نے شرارت سے زحا کو ٹہوکا دیا تھا، جس نے فوراً تیور چڑھائی تھی، مگر معید اس سارے معاملے سے انجان ہرگز نہیں تھا۔ وہ نگین کا ٹہوکا اور زحا کا انداز دونوں ہی دیکھ چکا تھا۔ ریموٹ سے چینل سرفنگ کرتے ہوئے مصروف انداز میں بولا، ہمرا گڑیا، چائے تم بنانا، اس وقت میں ایک اچھی سی چائے پینا چاہتا ہوں۔ ہمرا تفاکر سے مسکراتے ہوئے اٹھی۔ زحا نے نگین کو منہ چڑھایا تو وہ کھجل سی ہو کر بیٹھی رہی۔ اسی وقت انس کی تھکی مانند شکل کوریڈور کے سرے سے برآمد ہوئی تھی۔ نگین کو یوں فیشن میگزین میں مگن و مصروف دیکھ کر وہ خوشمگی سا اسے گھورنے لگا تو معید نے اسے ٹوکا، نہ سلام نہ دعا، آتے ہی لڑاکا بیویوں کی طرح سر پر چڑھ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ نگین چونک کر متوجہ ہوئی تھی، پھر انس کو دیکھ کر حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج آپ کو جلدی نہیں آ گئے؟ وہ حیرت سے کلاک دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انس پہلے ہی سے جلتا بھنتا اندر آیا تھا، بھنا کر بولا، کہو تو یہیں سے واپس ہو جاؤں۔ انس، معید نے تنبیہ انداز میں اسے پکارا تو وہ زچ ہو کر اس کی طرف پلٹا۔ بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہے یار، روزانہ اسی ٹائم پر میری واپسی ہوتی ہے، مگر اسے کبھی یاد نہیں رہتا کہ آ کر مجھے پورچ میں ریسیو ہی کر لے۔ اس قدر غیر متعلقہ شکایت نامہ نہ صرف نگین بلکہ معید کو بھی کھجل کر گیا تو اس نے انس کو ذرا سا گھور کر دیکھا تو وہ تب بھی منہ پھلائے کھڑا تھا۔ زحا اپنی بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ چھپانے کی خاطر دوسری طرف جھک گئی۔ ڈھیروں کام ہوتے ہیں انسان کو، آپ تو بیوی کو بھی فلمی ہیروئن سمجھتے ہیں۔ نگین نے بھی در در دیکھے بغیر خفگی سے کہا اور واک آؤٹ کر گئی۔ دیکھا تم نے، اتنا نہیں کہ شوہر دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہے، آتے ہی کوئی چائے پانی پوچھ لے یا پھر بریف کیس ہی تھام کر اندر لے جائے، اپنا منہ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ پھر سے معید پر اپنا دکھڑا رونے لگا تو اس نے جواباً ڈانٹ دیا، آتے ہی تم نے گولہ باری شروع کر دی، وہ بھلا کیا خیال کرتی تمہارا؟ اسے ویسے بھی میرا کوئی خیال نہیں، سمجھے تم؟ انس چڑ ہی تو گیا۔ آج صبح بڑے پیار سے وہ نگین سے وعدہ لے کر گیا تھا کہ وہ واپسی پر اسے پورچ میں محو انتظار ملے گی، مگر وہ حسرت ہی رہی تھی۔ وہ دندناتا نگین کے پیچھے کیا تھا
ٹی وی لاؤنج میں صرف زوہا اور موعد رہ گئے، جو کم از کم زوہا کے لیے ہرگز بھی پسندیدہ بات نہیں تھی۔ وہ میگزین سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ موعد نے بے اختیار ٹی وی اسکرین پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے زوہا؟ اب کیا ہر اس جگہ سے بھاگا کرو گی جہاں میں ہوں گا؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زوہا حد درجہ حیرت اور پھر غصے کا شکار ہونے لگی۔ غلط فہمی آپ کی کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں۔ بھاگنے کی ایک وجہ ناپسندیدگی بھی ہو سکتی ہے، اس نے تلخی بھرے انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ انگشتِ شہادت سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موعد کی آنکھوں میں تہیر اتر آیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کا پوچھنا عام انداز میں ہوتا تو اور بات تھی، مگر یوں کچھ جتانے والے انداز میں بات کرنا زوہا کو اور تپا گیا تھا۔ میرا نہیں بلکہ گھر والوں کا ذاتی خیال ہے کہ آپ بہت نیک، فرما بردار اور قابل عزت ہیں، سو ان کے کہنے پر عمل کر رہی ہوں۔ ویری گڈ، اس نے طمانینت سے سر ہلایا، پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ اچھے آثار ہیں، ورنہ میں تو تمہارے سدھرنے سے مایوس ہو چکا تھا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، خواہ مجھ پر طنز کرنے یا جملے کسنے کی فضول حرکت مت کیا کریں۔ میں خاموش ہوں تو صرف اپنے بڑوں کی وجہ سے، ورنہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ پکاری تھی۔ موعد کی سیاہ آنکھوں میں بلا کا سکون ہلکورے لے رہا تھا، جیسے اس کی باتوں کو بہت ایزی لے کر انجوائے کر رہا ہو۔ اچھا، مثلاً؟ زوہا پل بھر میں اعصابی دباؤ کا شکار ہوئی تھی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے اٹل مگر تلخی سے بھرپور انداز میں بولی، یہ آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ اگر میں نے سرنڈر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے پتے شو کر چکی ہوں۔ مسٹر موعد، ٹرمپ کارڈ ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ میگزین سینٹر ٹیبل پر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ موعد کئی لمحوں تک چہرہ موڑے اس کی طرف دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹک کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر کوئی بھی منظر اس کی توجہ نہیں سمیٹ پایا تھا۔ اس کا ذہن بھٹک کر زوہا کے رویے میں رہ گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی ہے موعد حسن، اس کا اتنی آسانی سے شکست مان لینا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ کارڈ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، مگر کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور تھا۔ وہ ابتر ذہنی کیفیت میں لوکیشن سے اٹھ کر چل تو پڑی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ واپس کاٹیج میں چلی جائے گی، کم از کم وہاں لیلا و مجنوں کا یہ کھیل تو نہیں ہوگا جو یہاں نوفل اور سالے کھیل رہے تھے۔ لیکن جنگل نما راستہ، اوپر سے تنہائی اور لمحہ بہ لمحہ بادلوں کا چھاتا اندھیرا۔ وہ بیچ راستے میں پہنچی، تب تک ہر چیز اس کے ذہن سے محو ہو گئی، کیونکہ دل و دماغ ایک نئے خوف کی زد میں آ گئے تھے۔ اتنی بہادر تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی کہ تنہائیوں جنگل میں نکل کھڑی ہوتی، اور اوپر سے موسم بھی ایسا بے ایمان کہ پل میں تولا پل میں ماشا۔ اسی وقت اس کے خوف اور بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ خائف و ہراساں سی رک گئی، سمجھ نہیں آئی کہ اسے واپس ہو جانا چاہیے یا کاٹیج کی طرف قدم جاری رکھنا چاہیے۔ در حقیقت اس بگڑتے موسم نے اس کی ساری تیزی و تراری ہوا کر دی تھی۔ وہ پسے پشت رہ گئی تھی، سوائے خوف کے، دہشت کے۔ ذرا سی دیر میں وہ سر دبا پانی سے شروبار ہو گئی تھی۔ اس پر مستزاد لمحہ و لمحہ بڑھتا اندھیرا، بلند و بالا درختوں نے یوں بھی رات کا سما بنا رکھا تھا، اس پر بادلوں کی سیاہی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ یہ موسم اور اس کی شدت ہمیشہ ہی سے صبا کے لیے باعث خوف رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کبھی بھی کھل کر اس موسم کو انجوائے نہیں کر پائی تھی، حالانکہ گھر میں سبھی اس موسم کو نعمت خیال کرتے تھے۔ شروع ہی سے اس کے تمام تر انجوائمنٹ کا مرکز کچن اور ساون کے پکوان ہی ہوتے تھے، اور بس وہ شال کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹتی فوراً ہی پتھریلی سڑک کے کنارے استادہ درخت کے نیچے پناہ پذیر ہو گئی تھی، مگر بارش کی تیزی سے بچنے کا یہ کوئی محفوظ ذریعہ نہیں بن سکا تھا۔ اپنی بے بسی اور بے چارگی پر اسے رونا آنے لگا، ساتھ ہی بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اعصابی کشیدگی میں اضافہ کرنے لگی تھی۔ وہ درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھتی چلی گئی، گھٹنوں میں منہ دیے وہ مسلسل اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب تو نہیں ہو جاتی نا؟ خدایا، نوفلی مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ جائے۔ اس کے دل میں خوش فہمی سے بیدار ہوئی تھی، مگر آنکھوں سے سلے روا نہیں رکا۔ اپنی اس دعا پر اسے خود بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے آس پاس اس کے ماحول پر نظر ڈالنا چاہی۔ سناٹے میں صرف اور صرف تیز بارش کے ٹپکنے کی آواز گونج رہی تھی، یا پھر ہواؤں کی وجہ سے پتوں کی شائشائے اس پر مستزاد کبھی بادلوں کی گرج کے ساتھ بجلی کی چمک، بارش کے قطرے اور سرد ہوا اسے رنج کرنے لگی تھی۔ تبھی اسے سامنے سے کوئی ٹارچ لے آتا دکھائی دیا۔
تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک وہم سا یہ بھی ہوا کہ نہ جانے کون ہو، مگر ان دیگر کو حالت میں کسی کی مدد نہ لینا بھی کوئی بے وقوفی کہلائی جا سکتی تھی۔ آنے والے نے بھی شاید اس کی موجودگی کو پا لیا، تبھی اس کے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ٹھہرتی چلی گئی تھی۔ صبا نے بے ساختہ آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے روشنی کی چمک سے بچنے کی صحیح کی۔ وہ آنے والے کو اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان پائی تھی، مگر وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ دہشت، اعصابی دباؤ کچھ اور سوا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ وہ گھبرا کر چیخ اٹھتی۔ نوفل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صبا! وہ شاید اس کے ہونے کا یقین چاہ رہا تھا، مگر صبا تو جیسے ٹوٹ کر ہوش میں آئی تھی۔ نوفل! دھڑکنیں پل بھر کو ڈوب کر پھر سے ابھری تو منجمد احساسات پگھلنے لگے۔ وہ بے یقینی سے اس کے شانے سے لگ کر ضبط کھو بیٹھی تھی۔ یہ اس کا خدا اور وہ ہی جانتی تھی کہ اس وقت نوفل کا ہونا اس کے لیے کتنا روح پرور ثابت ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے ہر ڈر، خوف اور دہشت مٹ گئی ہو۔ اگلے چند سیکنڈ ہی میں نوفل کو محسوس ہو گیا کہ نہ صرف وہ بے حد خوفزدہ تھی، بلکہ سر تپا بھیگی ہوئی کپ کپا بھی رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنا تمام تر غصہ پی کر رہ گیا۔ پچھلے کچھ لمحوں میں خود اس کی ذہنی کیفیت بگڑ کر رہ گئی تھی، مگر فی الحال اتنا ہی اطمینان بہت تھا کہ وہ مل گئی تھی اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب اپنی بے وقوفی کی کافی سزا بھگت چکی ہے، اب گھر چلتے ہیں۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں کہا تو وہ اسے نگاہ ملائے بغیر خود میں سمٹ سی گئی۔ بارش بھی اپنے زوروں پر تھی، مگر یہ خدا کا شکر ہی تھا کہ مٹی یا کیچڑ والا راستہ نہیں تھا۔ پتھریلی سڑک ڈھلان سطح ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہونے سے بھی محفوظ تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے چل دیا تھا۔ کاٹیج میں پہنچتے ہی اس نے پہلا کام زالے کو فون کر کے تسلی دینے کا کیا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ یہیں کاٹیج میں ہے۔ تھینک گاڈ، میں تو پریشانی ہو گئی تھی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ وہ موبائل آف کر کے پلٹا تو وہ الماری میں اسے کپڑے نکال رہی تھی۔ پلٹی تو اس کے ہاتھوں میں نوفل کا ٹراؤزر اور شرٹ تھی۔ پہلے آپ کپڑے چینج کیجیے، ساری بھیگ رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر برآمدے میں نکل گیا تھا۔ صبا بوجھل دل کے ساتھ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی، مگر ذہن مسلسل نوفل کی طرف تھا جو اسے تلاش کرنے کی سعی میں پورے کا پورا بھیگ رہا تھا، مگر جسے اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو وہ ابھی بھی باہر برآمدے ہی میں تھا۔ وہ اپنی ہمت مجتمع کرتی برآمدے میں چلی آئی۔ وہ کرسی پر نیم دراز سی کیفیت میں بیٹھی جالی اور دروازے کے پار نظر جمائے پتہ نہیں موسم سے لطف لے رہا تھا یا کسی سوچ میں گم تھا۔ اسے مخاطب کرنا اس وقت صبا کو اپنی زندگی کا مشکل ترین کام لگا تھا۔ آپ ہی کپڑے چینج کر لیتے، اس کی مدھم سی آواز پر وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ اسے بلا ارادہ نگاہ ملی تو صبا نے اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی محسوس کی تھی۔ وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی بڑی غلطی پر اس کا کچھ نہ کہنا بھی دل کو بے چین کیے دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تو وہ بستر کے کنارے بیٹھی سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ لب بھیجتا آ کر اپنی جگہ پر دراز ہونے لگا، تب وہ منمنانے والے انداز میں بولی، میں وہاں سے گھر آنے کے لیے چلی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ موسم اتنی جلدی خراب ہو جائے گا۔ اس کا بولنا بہت غیر متوقع تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ نوفل نے خود اس سے کوئی وضاحت نہیں چاہی تھی۔ وہ لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھا اور تلخی سے بولا، تو اس میں ایسی شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ آپ کا ایڈونچر تو ہو گیا نا؟ صبا کا دل بھرانے لگا۔ وہ کبھی بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ کن جذبات میں وہ وہاں سے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ مجھے لوگوں کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے پیچھے نہ آتا، آپ کو بھی تو پتہ چلتا کہ اس بے وقوفی کا کیا انجام ہو سکتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے تلخ و ترش لب و لہجے نے صبا کو دکھی کر دیا۔ موسموں میں رنگ بدلتا تھا یہ شخص، کبھی حد درجہ توجہ اور کبھی اس قدر بیگانگی۔ آپ کی جبری مہربانی کا شکریہ، کیونکہ میں بہرحال احسان فراموش نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نہ آتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، ہوتا وہی جو میری قسمت میں تھا۔ وہ اپنے بھیگے لہجے پر کسی طور قابو نہیں پا سکی تھی۔ عذاب تو میرے ہی سر تھا نا، ہر دوسرے بندے کو جواب دینا، مگر آپ کو کیا پرواہ ہے؟ اگر وہاں سب کو خبر ہو جاتی آپ کے یوں غائب ہو جانے کی تو کیسی کیسی باتیں کرتے سب، وہ درستگی سے کہہ رہا تھا۔ اور آپ کو میری اتنی فکر ہوتی تو میرا خیال بھی کرتے، آپ کے سامنے میں وہاں سے اٹھ کر آئی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ جانے کس روح میں شکوہ کر گئی تھی، مگر اس بے اختیاری کا صلہ اسے بہت بری صورت میں ملا۔ میں اپنی زندگی میں آپ کی ایک حد، ایک جگہ متعین کر چکا ہوں،
इससे ज़्यादा اور کچھ نہیں. اور یہ بات یاد رکھا کریں، خواہ اپنی یا میری لائف کو امتحان بنانے کی کوشش مت کریں. اسے اس سے ایسی کوئی خاص امید تو یوں بھی نہیں لگا رکھی تھی، مگر پھر بھی ہر بار اس کا رویہ دل کو سنگسار کر رگوں میں ایک اذیت سی بھر دیتا تھا. آپ یہ دنیا دکھاوا مت کیا کریں. جب آپ کو کسی کا خوف نہیں تو سب کے سامنے کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کی احسان مندی بھول بھال کر وہ بھی چٹک گئی تھی. مجبوری جو سر لاد رکھی ہے صرف اس کا پاس رکھ رہا ہوں، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے صبا کو سلگایا تھا. صحیح معنوں میں اس نے اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس کیے تھے. اس شخص کے لیے اپنے دل میں کسی انجان سا گداز محسوس کر رہی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھی. مگر ایک احساس تھا کہ وہ خود سے بہت قریب اور سب سے اپنا لگ رہا تھا، اور اب اس کا یہ رویہ اس شخص کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہی وہ سرد مہری اور بے اتنائی کے خول میں مکید ہو جاتا. دور سے چاند بھی بے حد روشن دکھائی دیتا ہے، مگر چاند پر جائیں تو وہاں چاندنی نہیں ہوتی. اس کی بھی کچھ یہی حقیقت ہے. اسے دکھائی دینے والی ہر شے سراب نکلتی ہے. صبا کو ہر بار یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی تھی. اب وہیں اپنی کو اسٹار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈائلاگ بولتے رہتے یا پھر زالے کے ساتھ اسکرپٹ ڈسکس کرتے رہتے. مجھ سے تو یوں بھی آپ رہائی ہی چاہتے ہیں، مرنے دیتے مجھے وہیں جنگل میں. میں نے آپ سے مدد نہیں مانگی تھی. اس سے خود پر ضبط پانا مشکل ہو رہا تھا. ناول کو پھر سے پہلے والی جھڑپ یاد آنے لگی. تب بھی وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی. اس کے منہ سے بھی بہت کچھ غلط سلط نکل گیا تھا جس کی خدا نے دونوں ہی کو سزا دی تھی، چاہے کچھ دیر ہی کے لیے صحیح. دیکھ لیا میں نے آپ کی بہادری بھی. آپ کے لیے بہترین یہی ہے کہ ایسی حرکتوں سے گریز ہی کیا کریں. وہ تو مسکرانا انداز میں بولا تھا. دنیا میں ایک آپ ہی بہادر اور بے خوف نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے ہر قدم پر آپ کی ضرورت ہے. وہ غصے سے کہتی چادر اور تکیہ گھسیٹتی سرد فرش پر آ گئی. اب پھر آپ بے وقوفی کر رہی ہیں. قدر توقف کے بعد نوفل نے معتدل انداز میں کہا تھا. اچھا ہے نا آپ بھی ٹینشن فری ہو، پھر شکرانے کے نوافل ضرور پڑھیے گا. اپنی طرف سے بہت بے دردی سے کہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تو وہ تکیے پر سر جماتی کروٹ بدل گئی. ایک تو بارش سے بھیگا وجود، اور اب سرد فرش پر وہ فقط ایک موٹی چادر بچھائے بنا کچھ چھوڑے ہوئی تھی. اسے صحیح معنوں میں خدا یاد آ گیا. چٹ کی آواز کے ساتھ لائٹ آف کر دی گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو نکاسی کا راستہ مل گیا. ناول کی سنگ دلی اپنی جگہ، مگر اس نے ایک بار بھی اسے نیچے سونے سے منع نہیں کیا تھا. لڑکی ہونے کے ناطے ہی اس کا خیال کر لیتا، مگر نہیں. اسے اپنی غیر ہوتی حالت کا بخوبی احساس تھا، مگر اس وقت اس کے دل و دماغ پر ضد حاوی ہو رہی تھی. ساتھ ساتھ رونا بھی جاری و ساری تھا. جانے کتنی دیر وہ سردی میں ٹھٹھرتی رہی، اور پتہ نہیں وہ نیند میں تھی یا جاگ رہی تھی. اپنے جسم سے نکلتی تپش اسے بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی. ساتھ ہی شدید کپ کپی کا طاری ہونا. کروٹ بدلنے کی کوشش میں اس کے لبوں سے کراہیں نکل کر رہ گئی، اور آخری احساس کسی نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر بستر پر ڈالا تھا، اور ساتھ ہی اس کے وجود کو چادروں سے ڈھک دیا. یا شاید یہ بھی ایک خواب ہی تھا، یا پھر سراب. معید تائی جان نے اچانک ہی اسے آواز دی تھی. وائٹ ٹراؤزر شرٹ میں نک سک سے تیار وہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے کہیں جانے کو تیار تھا. کوریڈور کے داخلے دروازے سے واپس پلٹا. کہیں جا رہے ہو کیا؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ مسکرا دیا. آپ کو بتایا تو تھا کہ سرمت کی طرف جانا ہے، ایک کیس فائل چاہیے تھی. دیکھو نا میری یادداشت. وہ بھی ہنس دی. آج سنڈے تھا اور ناشتے کے دوران معید نے انہیں اپنی آمد و رفت کی تفصیل دے دی تھی. کوئی کام تھا آپ کو؟ بظاہر بڑے سکون سے پوچھ رہا تھا، مگر ایک نگاہ کلائی پر بندی گھڑی پر بھی تھی. آدھے گھنٹے بعد سرمت کی کراچی کی فلائٹ تھی، اور اس سے پہلے نہ صرف معید کو اس سے فائل لینی تھی، بلکہ اس کیس فائل کے کچھ نکات بھی ڈسکس کرنے تھے. کام تو بیٹا بہت ضروری تھا، لیکن اگر تم فارغ ہو تو. انہوں نے بات اس پر چھوڑ دی تھی. آپ کے لیے تو ہر وقت فرصت میں ہوں، حکم کیجیے. صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھتے قدرے جھکے کھڑا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. ان کا دل ہمیشہ کی طرح خوشی اور تفاخر سے بھر گیا. خوش رہو میرے بچے. ان کے دل سے دعا نکلی تھی. پھر وہ اصل کام کی طرف لوٹی. اپنی زوہا کو اس کی سہیلی کے ہاں جانا ہے، راستے میں اسے چھوڑتے ہوئے چلے جانا. زوہا؟ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا. اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ خوشبو میں بسی وجدان کا نام لیتی آئی. اس وجہ کے بچے کو آ تو لینے دیں. ہر فضول کام اس نے اتوار کے روز کے لیے چھوڑا ہوتا ہے. ہر دن سے اسے پکا کر رہی تھی کہ مجھے سعدیہ کی طرف جانا ہے. کتنی فرما برداری سے سر ہلا رہا تھا. اب میرے ہاتھ میں تھاما پرس صوفے پر پٹکتی بیٹھ گئی تھی.
وہ بیچارہ تو جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، میں نے اجازت دی تھی، ماشاء اللہ سے اور بھی لڑکی ہیں، اٹھو، میں نے موہت سے کہہ دیا ہے۔ تائی جان نے اسے تسلی دی تو وہ سامنے کھڑے موہت کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر چھائے ناگواری کے بادل دیکھتے ہی موہت کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ مزید بحث سے مباحثے میں وقت برباد کرے گی، سو اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، جلدی کرو بھائی، میری بہت ضروری اپائنٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ۔ تائی جان، اس نے دبے الفاظ میں احتجاج کرنا چاہا، مگر انہوں نے بھی جلدی کا نعرہ لگاتے ہوئے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ برے دل کے ساتھ وہ اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے گاڑی میں کہنا شروع کر دیا، راستے میں گفٹ بھی خریدنا ہے، مارکیٹ بھی جانا پڑے گا۔ اسے مخاطب کیے بغیر اس کو اونچی آواز میں کہنا پڑا، مگر موہت نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ کہیں اور تھی۔ تیز رفتاری پر سہیل کا دل ہولنے لگا۔ ہمیں عالم بالا نہیں بلکہ سعدیہ کے گھر جانا ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تب شاید اس پر بھی اثر ہو ہی گیا۔ گاڑی کی رفتار قدرے کم کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے ناگوار تاثر پر ڈالی تھی، پھر اطمینان سے بولا، ابھی نہ تو مجھے عالم بالا جانے کی فرصت ہے اور نہ ہی سعدیہ کے گھر، ابھی ہم سرمد کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا؟ وہ پہلے حیرت اور پھر غصے کا شکار ہونے لگی۔ لیکن کیوں؟ مجھے اس سے بہت ضروری فائل لینی ہے، اب سے ٹھیک 20 منٹ کے بعد اس کی کراچی کی فلائٹ ہے، سو یہ ایک مجبوری ہے۔ آپ اپنی مجبوری نبھاتے پھریں، مجھے مارکیٹ میں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کی خودسری حد سے سوا تھی، جو ویسے تو کبھی اس کی طبیعت کا خاصا نہیں رہی تھی، مگر موہت کے معاملے میں قدرتی اس کے انداز میں اونت کر آتی تھی۔ شٹ اپ، خاموشی سے میرے ساتھ اترو، 10-15 منٹ لیٹ ہو جاؤ گی تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ سیاہ رنگ کے بوگن ولا سے سجے گیٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے موہت نے درست لہجے کا سہارا لیا تو وہ غصے سے بولی، آج اس کا برتھ ڈے ہے اور میں نے ابھی گفٹ بھی خریدنا ہے، صرف چند منٹ کی بات ہے، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لیٹ مت کرو۔ وہ مصلحت آمیز انداز میں کہتا، انجن آف کرتا گاڑی سے اترا تو مجبوراً زوہا کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ وہ خود تو سرمد کے ساتھ اس کے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ زوہا کو سرمد کی امی اور دونوں بہنوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھنا پڑا۔ اب کزن ہے موہت بھائی کی، اس کا تفصیلی تعارف شروع ہوا تو وہ پہلے ہی جملے سے سنبھل کر اپنے بنے صبرے حلیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر بولی، جی دراصل یہ مجھے میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں چھوڑنے جا رہے تھے، راستے میں کوئی فائل لینے کے لیے رک گئے۔ بیٹا آپ پڑھتی ہیں یا فارغ ہو چکی ہیں؟ سرمد کی امی کی نگاہوں سے پسندیدگی کی تحریر چمک رہی تھی۔ عام ہولی میں تو شاید وہ اتنی جلدی ان کی توجہ نہ سمیٹ پاتی، مگر اس وقت وہ سیاہ گولڈن ایمبرائڈرڈ لباس میں بےحد اچھی لگ رہی تھی۔ اس پر نفاست سے کیا گیا ہلکا سا میک اپ اس کے نقوش کے تیکھے پن کو پوری طرح سے اجاگر کر رہا تھا۔ جی، ان کے اس سوال نے زوہا کو گڑبڑا دیا۔ میں انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، پھر پڑھائی کے دوران بیمار پڑ گئی تو پھر باقی پیپرز دیے ہی نہیں گئے، بتائے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک بہن اٹھ کر اس کے لیے کولڈ ڈرنک کے ساتھ ساتھ اسنیکس سے بھری ٹرالی گھسیٹ کر لائی تو وہ ہر درجہ کوفت کا شکار ہونے لگی۔ ایک تو دیر ہونے کا احساس، دوسرے وہ ماں بیٹیاں اسے یوں گھیر کر بیٹھ گئی تھیں۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو یوں بھی فنکشن میں جا رہی ہوں، اس نے کہا تھا، مگر ان سب کے اصرار پر اسے کولڈ ڈرنک پینی ہی پڑی۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے، مریم نام ہے اس کا، منگنی ہو چکی ہے خالہ کے بیٹے سے، آرمی میں کیپٹن ہے شیراز، وہ اسے بتا رہی تھی۔ زوہا بھی بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اچانک پوچھ لیا، بیٹا آپ کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں ہوئی؟ ان کا غیر متوقع سوال زوہا کو بے حد گڑبڑا گیا تھا۔ جی ابھی تو نہیں۔ اچھا، دراصل ہم بھی اپنی بھابھی تلاش کر رہے ہیں، مریم سے چھوٹی آئمہ نے چہک کر کہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو یہ ساری آؤ بھگت اس سلسلے کی کڑی ہے؟ جی باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی، مگر بات چل رہی ہے، اس نے جلدی سے پیش بندی کی۔ نگاہوں میں بے ڈول سراپے اور موٹی مونچھوں والا چودھری سرمد اقبال گھوم گیا تھا۔ اچھا، وہ تینوں ماں بیٹیاں یکلت مایوس سی ہو گئیں۔ وہ اطمینان سے کولڈ ڈرنک ختم کرنے لگی۔ اوکے جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور مجھے تو لگا تھا ویسے آج کا ایپیسوڈ کافی اچھا تھا نا، چلیں، اور مطلب صبا اور نوفل، میں نے کہا تھا نا دیکھیں نوفل اتنا برا بھی نہیں ہے، بٹ دیکھیں کوئی نہیں، دیکھتے آگے کیا ہوگا۔ اور مجھے تو لگا تھا کہ وہ زوہا کو پسند ہی کر لیں گی، مطلب ان کے ارادے تو اسی طرح سے لگ رہے تھے، اور پھر اس نے خود ہی کہہ دیا، مجھے لگا تھا وہ نہیں کہے گی۔ چلے کوئی نہیں، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔